बहन का 14 साला बेटा रोज मुझे सब्जी लाकर देता। मैं बच्चा समझकर 150 उसके हाथ पर रख देती। लेकिन एक रोज सब्जी लेकर वापस लौटा तो कहने लगा, खाला अब रोज रोज 150 से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर? मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब उसने कहा कि मैं कब से अपने भांजे का इंतजार कर रही थी, जो सब्जी लेने गया हुआ था और अभी तक नहीं आया था। शाम होने वाली थी और हमें भूख लग रही थी। वो सब्जी लाता तो मैं खाना बनाती। इसी इंतजार में 2 घंटे गुजर गए लेकिन भांजा नहीं आया। बिलाखिर मगरिब के वक्त वो आया और इसके हाथ में सब्जी थी। उसे देखते ही मैं गुस्से से बोलना शुरू हो गई कि तुम्हें कब से भेजा हुआ है और तुम अब आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं उसे डांट रही थी और वो संजीदा सा खड़ा था। मुझे यही लगा था कि बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लग गया था और भूल गया होगा कि खाला ने सब्जी भी मंगवाई है। खैर, उसने मुझे सब्जी पकड़ाई। बाकी 50 रुपये बच्चे थे। मैंने वो पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और कहा, जाओ अब जाकर खेलो। उसने अपनी हथेली पर रखे 50 रुपयों को देखा और फिर हथेली झटक दी और गुस्से से कहा, अब मैं पैसे नहीं लूँगा। वो गर्दन अकड़ाए खड़ा था। मैंने हैरत से उसे देखा। पहले तो वो 50-100 लेकर खुश हो जाता था और उछला कूदा करता था। अब उसे क्या हो गया? नहीं लेने? पर क्यों? 50 रुपये नहीं लेने तो और कितने चाहिए? मैंने उससे अच्छे से पूछा। मेरी इस बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर कहा, मुझे आपसे जो चाहिए वो आप मुझे देंगी? उसका अंदाज इतना पुरअसरार था कि मैं चौंक पड़ी और हैरत से उसे देखने लगी। भला इस 14-15 साला लड़के को मुझसे ऐसा क्या चाहिए था? बेशक कद में मुझसे लंबा हो चुका था, पर था तो बच्चा ही ना। मेरे हाथों में पल बढ़कर जवान हुआ था। मैंने उसे कहा कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बात सुनते ही उसने आसपास देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले आया। पता नहीं क्यों इस वक्त मुझे अजीब लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। वो अब कमरे में आकर भी खामोश हो गया था। इसका सर झुका हुआ था और वो बार बार अपने खुश्क लबों पर जुबान फेर रहा था। मैंने उसे कहा कि शानी, जल्दी बताओ क्या मामला है। मेरे जहन में एकदम से आया था कि ये कहीं गलत सोहबत में ना पड़ गया हो, पर इसने फिर जो बात की उस बात पर मेरा दिमाग हिल गया। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? गुस्से से मुझे अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस हुई। मैंने हाथ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और गुस्से से धाड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। दफा हो जाओ यहाँ से। वो मेरा थप्पड़ खाकर भी गया नहीं था, बल्कि अपनी जगह पर डट कर खड़ा रहा। मैं उसका बाजू पकड़कर खींचती कमरे से बाहर लाई। अब वो अपना बाजू छुड़ाती मुझसे यही कह रहा था, खाला मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अब बच्चा नहीं रहा। लेकिन मेरा दिमाग इस वक्त हिला हुआ था। मैंने उसे धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया और शोर की आवाज़ पर मेरी बेटी सोते हुए उठकर बाहर आ गई। वो परेशानी से मुझे देख रही थी और फिर मुझे बाजू से पकड़कर खींचने लगी। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? वो खौफजदा नज़रों से मुझे देखते पूछने लगी। उसने कभी सोचा भी ना होगा कि मैं अपने भांजे के साथ ऐसा सलूक कर सकती हूँ। वो भांजा जिसे मैं अपना बेटा समझती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भांजे ने किस कदर शर्मनाक बात की थी। मेरा बस चलता तो डंडे से उसकी धुलाई करती, लेकिन बिन माँ का बच्चा था, ये सोचकर मैंने उसे बख्श दिया। अम्मी आप पागल हो गई हैं क्या? जैसे ही मैंने भांजे को बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद किया, मेरी बेटी चिल्ला उठी। हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। मैंने झटके से उससे अपना बाजू छुड़वाया। और तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दुपट्टा लेकर रखा करो, सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। मैंने एक थप्पड़ अपनी बेटी को भी रसीद कर दिया। वो हैरान परेशानी से मुझे देखने लगी। तलाक लेकर मेरे सर पर बैठ गई हो, अपना घर बसा नहीं सकी, यहाँ मुझे इम्तिहान में डाला हुआ है। मैं गुस्से से बड़बड़ा रही थी, जबकि मेरी बेटी बेयकीनी से मेरी जानिब देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, पर मैं इस कदर गुस्से में थी कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। वो कुछ देर तो खड़ी रोती रही, फिर भागकर कमरे में चली गई। जाते ही कुंडी लगा ली। मैं थक हार कर चारपाई पर बैठ गई। मेरी सांस बुरी तरह से फूली हुई थी और अभी तक मुझे समझ नहीं आया था कि ये हुआ क्या है, पर इतना ज़रूर जान गई थी कि 15 साला भांजा अब बच्चा नहीं रहा था। और मेरी बेटी, हाँ, वो हर बुराई की जड़ थी। मेरी और मेरी छोटी बहन की एक ही घर में शादी हुई थी।
ہمارے شوہروں کی آپس میں نہ بننے کی وجہ سے ہمارے گھر الگ الگ تھے اور ہم سالوں میں کبھی کبھی ملتے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، جبکہ میری بہن کے پاس اولاد نہیں تھی۔ شادی کے 8 سال بعد بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی میرے دیور نے، جو کہ میرا بہنوئی بھی تھا، محلے میں الگ گھر لے لیا تھا اور پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ میری بہن وہاں رہنے لگی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ اسکول کے دنوں سے ہی اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے اور جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی۔ لیکن بدقسمتی سے میری بیٹی ماں نہ بن پائی۔ اس کا ہر جگہ علاج کروایا اور پھر میرے داماد نے اسے طلاق دے دی اور کہا یہ تو بانجھ ہے، اس کو اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھو۔ جس دن میری بیٹی کو طلاق ہوئی اسی دن میری بہن فوت ہو گئی۔ مجھ پر تو جیسے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ بیٹی اور بہن دونوں کا غم بہت بڑا تھا۔ بہن کی وفات کے بعد میرے شوہر کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا اور بھانجا آنے جانے لگا۔ اب میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی۔ وہ کھانا بھی ہمارے گھر ہی کھاتا تھا، باہر کا سارا کام وہی کرتا تھا۔ وہ اپنا گھر صرف سونے کے لیے جاتا تھا۔ اس کا وہاں دل نہیں لگتا تھا۔ ماں کی یاد اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ پچھلے 1 سال سے شانی ہمارے گھر آ جا رہا تھا۔ میرے لیے وہ سگے بیٹے جیسا تھا۔ اس دوران میری بیٹی کے کافی رشتے آئے پر سبھی بانجھ کا سن کر بھاگ جاتے۔ اب اگر کوئی رشتہ آتا تو کسی بوڑھے کا جس کے 5-6 بچے ہوتے۔ میری بیٹی اب اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ وہ کسی کی نوکرانی بن جاتی۔ 23 سال عمر تھی اس کی اور خوبصورت تو وہ پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ میں اس کے رشتے کو لے کر بہت پریشان تھی، پر آج شانی نے جو بات کی اس سے تو میرا دل ہی دہل گیا تھا۔ دراصل اس نے مجھے کمرے میں لے جا کر یہ کہا تھا کہ خالہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، میں اب بچہ نہیں رہا۔ اور اس کی اس بات پر اس نے مجھے ہلا کر ہی رکھ دیا تھا۔ وہ واقعی بچہ نہیں رہا تھا۔ جانے کب اس نے میری بیٹی کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ میری بیٹی تو اسے اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ اب میں اسے گھر سے دھکے دے کر نکال چکی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ وہ اب کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آنے والا۔ ایک پل کو سوچا کہ بہنوئی کو فون کر کے اس کی شکایت لگاؤں، پر اس سے بھی بیٹی کا ہی تماشا بنتا۔ اس نے کہنا تھا کہ تمہاری بیٹی نے ہی میرے بیٹے پر ڈولے ڈالے ہوں گے۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ شوہر بھی آنے والا تھا۔ اٹھ کر اسی کشمکش میں کھانا بنایا۔ میری بیٹی ابھی تک ناراض تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ مجھے اس پر بھی غصہ تھا۔ میں نے بھی نہیں بلایا۔ خیر شوہر آیا تو میں نے اسے کھانا دیا اور آج جو بھی ہوا اسے بتا دیا، تاکہ بعد میں کوئی ایسی ویسی بات ہو تو وہ مجھ پر غصہ نہ کرے کہ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا اور آخر میں بولا، لڑکا بھی چھوٹا ہے، ورنہ تو سب ٹھیک تھا۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کیا آپ بھول گئے ہیں آپ کے بھائی کی فطرت کیسی ہے؟ اور پھر لوگ تو ہمیں تانوں سے ہی مار ڈالیں گے۔ میں غصے سے بولی، تو پہلے کون سا لوگ ہمیں پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں؟ پہلے بھی تو ہمیں باتیں ہی سننا پڑ رہی ہیں۔ میرے شوہر نے بھی چڑھ کر بولا۔ انہیں بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی وہ بھی اتنا ہی پریشان ہے جتنی کہ میں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونا شروع ہو گئی۔ کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میرے شوہر نے جا کر دروازہ کھولا۔ باہر شانی کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، چہرہ فک ہو چکا تھا اور اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا لینے آئے ہو تم یہاں؟ اسے دیکھتے ہی میرے شوہر نے غصے سے پوچھا۔ مجھے جب پتا چلا کہ بھانجا پھر سے آ گیا ہے میں آگ بگولا ہو کر دروازے کی جانب بڑھی۔ تم پھر سے آ گئے؟ جاتے ہو یا تمہارے باپ کو فون کروں؟ آج سے ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں غصے سے کہتی دروازہ بند کرنے والی تھی جب اس نے میری بیٹی کا نام لیا۔ وہ مشی نے خودکشی کر لی، اس نے موبائل میرے سامنے کرتے ہوئے کہا اور ہمیں دھکا دیتے اندر داخل ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں تو ساکت رہ گئی۔ اب وہ زور زور سے میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا اور کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت بری ہو چکی تھی، جبکہ میں تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھلا میری بیٹی خودکشی کیوں کرے گی؟ میں حیران تھی۔ میرے شوہر اور بھانجے نے مل کر دروازہ توڑ دیا اور اندر میری بیٹی گری پڑی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ میرا شوہر بے چینی سے آگے کی جانب بڑھا اور پھر اسے اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا، جبکہ میں دروازے پر ہی گر گئی۔ یہ تم نے کیا کر لیا میری بچی؟ میرے اندر ممتا کا احساس جاگا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں اب سچ میں چیخ رہی تھی۔ وہ دونوں اسے لے جا چکے تھے اور میں خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں
محلے کی عورتیں اکٹھی ہو چکی تھی، عجیب عجیب سی باتیں پھیل چکی تھی۔ میرا تو خوف سے دل پھٹنے کو تھا، اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو۔ بے شمار وسوسے جاگ اٹھے تھے۔ یا اللہ نہیں! میں رو رہی تھی، جانے کب تک روتے رہی۔ پھر اٹھی، جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی اور پھر نہ جانے کب تک اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ وہ ماں نہ بن پائی، بھلا اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اسے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اس میں بھی اس کی کوئی غلطی نہ تھی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی، جان سے زیادہ پیاری تھی، لیکن جب سے اسے طلاق ہوئی تھی لوگوں کی باتیں سن سن کر وہ مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ میں اب اس سے ہر وقت خفا رہتی تھی، بلا وجہ ڈانٹ دیتی تھی۔ آج وہ سب مجھے یاد آ رہا تھا اور میرا دل تڑپ رہا تھا کہ خدا را میری بچی کو کچھ نہ ہو۔ کتنی پاگل تھی نا میں! لوگوں کی باتیں سن سن کر اور لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ سوچ کر اپنی ہی بیٹی کو اذیت دیتی رہی تھی، اور آج تو میں نے حد کر دی۔ تبھی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، ورنہ تو میری بیٹی بڑی صابر اور شاکر تھی۔ صبح تک میں دعائیں ہی مانگتی رہی۔ پھر فجر کے بعد میرا شوہر مجھے لینے آیا۔ اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ ہسپتال گئی۔ میری بیٹی اب خطرے سے باہر تھی، اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ بھانجا ایک جانب خاموش کھڑا تھا، ہم سب دعا کر رہے تھے۔ پھر مجھے دیکھتے وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، خالہ، جس دن امی فوت ہوئی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ تم مشی سے شادی کر لینا۔ میں تب حیران رہ گیا تھا، چھوٹا سا تھا، سمجھ بھی نہیں آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، پر پھر بڑا ہوتا گیا، باہر لوگوں کی عجیب و غریب باتیں سنتا اور مجھے بہت غصہ آتا۔ مشی کی حالت دیکھی تو احساس ہوا کہ امی جاتے جاتے کیوں مجھے اپنی خواہش میں باندھ کر گئی تھی۔ بس اسی لیے میں نے آپ سے مشی کا ہاتھ مانگا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی اور میں بھی رو پڑی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا میری بہن کی یہ آخری خواہش تھی۔ اس نے بہت کچھ سہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی بھی وہ سب سہے۔ میں نے مشی کا میسج دیر سے دیکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے، وہ اپنی امی کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی۔ مر گئی تو سب مجھے معاف کر دیں گے، اور اگر بچ گئی تو سمجھ جانا اللہ نے میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا ہے۔ بیٹی کے الفاظ پر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے شوہر اور بھانجے سے معافی مانگی۔ میری بیٹی کو شام میں ہوش آیا تھا، اسے سینے سے لپٹا کر میں خوب روئی تھی۔ اپنے رویے کی معافی مانگی، بھلا بیٹیاں تو محبت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اگر ان حالات میں ماں باپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو انہیں کون سہارا دے گا؟ میں اب یہ سمجھ چکی تھی، بہن کی آخری خواہش بھی مجھے عزیز تھی اور اللہ کی مصلحت بھی جان گئی تھی۔ چنانچہ میں نے بیٹی کا ہاتھ بانجے کے ہاتھ میں دے دیا اور اب دونوں کے لیے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کی آنے والی زندگی کو خوشگوار بنائے اور کسی کو بھی وہ دن نہ دکھائے جو اپنی بے وقوفی سے میں نے دیکھا تھا۔